नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रिहानताय मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हुजूर की गोद में परवरिश पाने वाले हुजूर के तरबियत याफ्ता और हुजूर को सबसे ज़्यादा अजीज़, जिनको आप बेटे कहकर पुकारते रहे, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं हुमा रिहानताय मिनद दुनिया, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे गुलशन की बहारें हैं। नवासे रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 मुहर्रमुल हराम के दिन करबला के मैदान में अपने ख़ानदान और 72 जान निसारों समेत शहीद कर दिया गया। इस वाक़े करबला का पस मंज़र क्या है? आलमे इस्लाम का यह अजीम सानहा, ये अंदोहनाक वाक़या क्यों पेश आया? इसके असबाब क्या हैं? कौन से ऐसे असबाब थे जिनकी वजह से सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? चलो आज चलते हैं, मुख्तसरन वाक़े करबला का पस मंज़र सुनते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो जाती है और उसके बाद सैयदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं। लेकिन 6 महीने की खिलाफत के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई गई पेशन गोई के मुताबिक कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के 2 बड़े गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा, मेरा यह बेटा सरदार है और 2 मुसलमानों के बड़े गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के मुताबिक इस फरमान पर अमल करते हुए सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन और हुसैन दोनों भाइयों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की और जुमला मामलात जो हैं उनके सुपुर्द किए और खुद खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। अब ये 30 साला जो हुजूर के बाद ये 30 साला दौरे खिलाफत है, जिसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये खिलाफत राशिदा अला मिनहाजिन नबुव्वा है। ये नबुव्वत की तर्ज पर खिलाफत राशिदा कायम रही है, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरा खिलाफत है, सैयदना फारूक आज़म का दौरा खिलाफत है, सैयदना उस्मान गनी का दौरा खिलाफत है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का दौरा खिलाफत है और तकरीबन 6 माह के करीब सैयदना हसन का दौरा खिलाफत है। यहाँ तक आप अगर समझ जाते हैं तो फिर आगे समझने में आसानी हो जाएगी। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन मुंतखब होते हैं। यहाँ से खिलाफत ख़त्म होकर मुलूकियत शुरू हो जाती।
خلافت کس چیز کا نام ہے کہ جس کو مسلمان باہمی اتفاق سے خلیفہ نامزد کر لیں وہ خلیفہ ہوگا، اور جو خود بخود انتظامی امور کو سنبھال لے اور لوگوں سے بیعت لے لے وہ ملوکیت ہے۔ اسلام میں خلافت ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ 30 سالہ دور خلافت ہے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ ملوکیت ہے۔ سیدنا معاویہ کا 20 سالہ جو دور حکومت ہے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اسلام کا بڑا سنہری دور ہے، اور تقریباً نصف دنیا پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر جناب معاویہ نے حکمرانی کی ہے، اسلام کا پرچم لہرایا۔ لیکن جہاں پر حضرت امیر معاویہ کے کارنامے ہیں، بڑا سنہری دور ہے اسلام کا، وہاں پر ان سے ایک اجتہادی ایک سیاسی غلطی ہو گئی۔ اور وہ سیاسی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کیا، لیکن کیا کیوں؟ صحابہ تو اس دور میں بھی موجود تھے، تو بعض صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیجئے تاکہ یہ معاملات اچھے طریقے سے سنبھال لے، اور اس کو تجربہ بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے دوستوں کے مشورے سے، یہ سیاسی غلطی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے یزید کو عام مسلمانوں کی جو روٹین سے ہٹ کر بیٹے کو جانشین نامزد کر دیا۔ اور پھر ساتھ میں روایات میں آتا ہے کہ وصیت کی کہ حضور کا جو خاندان ہے حسن و حسین کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، ان کا اکرام کرنا، عزت سے پیش آنا، یہ ساری وصیتیں اہل بیت کے بارے میں اور حضور کے خاندان کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن جیسے ہی یزید تخت پر بیٹھتا ہے، اقتدار سنبھالتا ہے، اقتدار سنبھالتے ہی اپنے والد کی وصیتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے مدینہ کے گورنر کو حکم دیتا ہے، خط لکھتا ہے کہ حسن و حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے گا۔ مدینہ کے گورنر بلاتے ہیں، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر پہنچتے ہیں گورنر مدینہ کے پاس، اور وہ معاویہ کی وفات کی خبر سناتے ہیں، اور ساتھ میں بیعت کرنے کا، یزید کی بیعت کا کہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی وفات پر تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بیعت والے معاملے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، سوچنے کا وقت مانگتے ہیں، اور وہاں سے نکل آتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی۔ عبداللہ ابن زبیر گئے ہی نہیں، اور وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچ گئے تاکہ یزید کی بیعت نہ کرنی پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں پر حدود حرم میں کوئی ایسا فساد نہیں مچائے گا، کوئی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معاملات یہاں تک ہو گئے، اور پھر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے۔ کس چیز کے خط؟ کہ آپ آ کر ماحول سازگار ہے،
حجاز ویسے ہی آپ کا فرما بردار ہے، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ تشریف لے آئیے گا، آپ کوفہ میں آئیں، کوفہ کے لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہیں، پورا کوفہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوفہ کے لوگ خط لکھتے ہیں، کوفی خط لکھتے ہیں، ایک خط نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 2000 نہیں، روایات میں آتا ہے کہ 18,000 خطوط سیدنا حسین ابن علی کے پاس آئے کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یہ تیار ہیں، یہ یزید کو خلیفہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ آپ کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ 18,000 خطوط آئے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا پروگرام بنایا، بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور یہاں تک کہ حضرت حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رحمہ اللہ نے بھی روکا کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے خط رکھے کہ 18,000 کوفی جو ہیں ہمیں خط لکھ چکے ہیں، اتنے خط آنے کے بعد اب میرا جانا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور وہاں سے حالات معلوم کر کے بتلائے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں کے حالات جب مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں نا وہاں پہ، تو 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گورنر کوفہ ہیں۔ جب یزید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمان نے کچھ نہیں کیا، نعمان کے ہوتے ہوئے مسلم بن عقیل کی لوگ بیعت کر رہے ہیں اور نعمان ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو عہدے سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کے بھیجا، اور اس کو کہا کہ سختی کرنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے زندہ یا مردہ میرے پاس بھیج دینا، قتل کر دینا اس کو، یا زندہ میرے پاس گرفتار کر کے بھیج دینا۔ اب ایک دن وہ کوفی 12,000 کوفی بیعت کر رہے ہیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کے پاس پیغام بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ سیدنا حسین پیغام پہنچنا تھا، چل پڑے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے پہنچتے ہی سختی شروع ہوئی، اور وہ 12,000 کوفی جو بیعت ایک دن پہلے کر رہے تھے سارے ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل کو پناہ کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی شخص مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ حالات ہو گئے، ایک دن 12,000 بیعت کر رہے ہیں، اور دوسرے دن کوئی ایک بھی پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مسلم بن عقیل کو۔ اب جب یہ حالات انہوں نے دیکھے تو انہوں نے حضرت حسین کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہیں سے واپس تشریف لے جائیے گا، لیکن اسی اسنا میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جب ان کے رفقا کو، ان کے خاندان والوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لینے کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب صحابہ روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، اور بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اہل کوفہ پہ آپ اعتبار کر رہے، آپ کے والد کو شہید کرنے والے وہ، آپ کے والد سے انہوں نے وفا نہیں کی، آپ سے کیسے وہ وفا کر سکتے ہیں؟ آپ ابھی تک ان کے خیر خواہ ہیں، کوفی کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر وہی اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور حسینیت یہ پیغام دے کے جاتی ہے کہ جہاں پر حکمران بددیانت ہوں، جہاں پر حکمران بدفطرت ہوں، جہاں پر اسلام کے خلاف بات کی جا رہی ہو، جہاں پر بددیانتی ہو، قیادت
خیانت کرنے والی ہو. اور وہاں پر حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ تم ڈٹ جاؤ, تم مر جاؤ, لیکن اسلام سے پیچھے نہیں جانے, قربان کر دو, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے, مر جانا ہے, لیکن ظلم کے آگے جھکنا نہیں. یہی حسینیت کا پیغام ہے.